आज तो मेरे पास माशाल्लाह एंकरों की नर्स आई है आज। कैसे एंट्री हुई आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में? ऐसे 1 मिनट लगा। लड़की को मिली? 10 से दमा जड़ी थले बैठी ना उन्हें घरों कट देना जी। कहाँ तक तालीम हासिल की? मैं माशाल्लाह मैट्रिक में फुल फेल हूँ। जिंदगी में कितनी बार सच्चा इश्क हुआ? मैं तुम कमीज ला के बखाना 48 कुड़ियां दे पिंडे ते नाम लिखे ना मेरे, है ना। ऐसी थिएटर इंडस्ट्री में कौन सी ATM मशीन लगी है जहाँ से सिर्फ लड़कियों के कार्ड कैश होते हैं, लड़कों के नहीं होते? लड़कों के ज्यादा कजन नहीं ना होते। स्टेज के बारे में क्या कहेंगे? ड्रामा है या बेहूदगी है? बेहूदगी जो आप कह रहे हैं वो हमने की है, जितनी भी की है। हमारे बहुत से फनकार थिएटरों की पार्किंग में खड़े होकर जो लोग ड्रामा देखने आए होते हैं, तमाशबीन जिनको हम कहेंगे, उनको लड़कियों के नंबर दे रहे होते हैं, उनसे पैसे मांग रहे होते हैं। मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो उनका ना कुछ अक्सर जो है फनकाराएँ जो है लड़कियाँ मर्डर हो जाती हैं। क्या बुनियादी वजह होती है इसके पीछे? तो किसी को भी इस सतह पे ना लेके जाएं कि वो आपको कत्ल करने का सोचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ स्टेज इंडस्ट्री के वो नामवर फनकार हैं कि जिनके स्टेज पर दाखिल होते ही, एंट्री करते ही जो मदाह होते हैं वो हंस हंस कर लोटपोट होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है कैसर पिया साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब कुर्बान साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इतने अपने कीमती शेड्यूल में से। उसके लिए बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं शब व रोज़? बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं मेरे तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना किसी हाल में भी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आज तो मेरे पास माशाल्लाह एंकरों की नर्स आई है आज तो, कुर्बान, जो कि मेरे प्यारे भाई हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। कैसर भाई, कैसे एंट्री हुई आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में? ऐसे 1 मिनट लगा। कभी सोचा ही नहीं कुर्बान साहब हमने। वो बस के गए थे किसी फंक्शन में, वहाँ जुगते वगैरह की हैं, तो वो एक डांसर ने मुझे बोला है कि जी कैसे से उनका नाम था कि जी आप ड्रामों में काम किया करें। बस वो ड्रामों में काम करने को लड़कियाँ शड़कियाँ देखने आए थे तो पक्के ही हो गए। तो लड़की को मिली? हाँ जी, लड़की को मिली? 10 से दमा जड़ी थले बैठी ना उन्हें घरों कट देना जी। आपके सबसे ज़्यादा जो है वो स्कैंडल बनाए जाते रहे स्टेज इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ, जबकि दूसरी तरफ अगर हकाइक की तरफ जाएं तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था। इसकी क्या बुनियादी वजह थी? ये ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा पता, क्योंकि जो तुसी मेरा स्कैंडल कोई ना लाया तो फिर मेरा नहीं सी, क्योंकि तुसी ਜਦੋਂ भी लाए सच्चे स्कैंडल लाए ने ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। कैसर भाई, कहाँ तक तालीम हासिल की? मैं माशाल्लाह मैट्रिक में फुल फेल हूँ। तो अभी मैट्रिक ही किया मैंने, लेकिन उसमें भी फुल फेल, मैट्रिक क्लियर नहीं था। तो अभी थिएटर में आ गया, लेकिन थिएटर में आके मैंने कुर्बान भाई इतनी ज़्यादा मेहनत की। मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखी, लिखना सीखी, पंजाबी लिखना सीखी, पढ़ना सीखी। उर्दू में से ज़्यादा मैंने वो काम किया कि जी कि उर्दू सीखूँ, सारा कुछ करूँ। तो बस फील्ड में आके, क्योंकि मैं देखा कि यार कि अनपढ़ बंदे की इधर इज़्ज़त कोई नहीं है। फिर मैंने टेलीविज़न करना था, मैंने फिल्म्स करनी थी, तो इस वजह से मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने टीचर रखा। तो अब एक सर्वे के मुताबिक अभी भी थिएटर इंडस्ट्री में कैसर भाई 98% 98% लोग अनपढ़ हैं थिएटर इंडस्ट्री के। इसकी क्या वजह है? तुसी कड़ा खत पढ़ाने उन्होंने को रहन दे तुसी। इसकी वजह ये है कि एक तो टाइम नहीं है, लेकिन पता है थिएटर इंडस्ट्री में हुआ क्या कि पहले ज़माने में जुगत को अच्छा नहीं समझा जाता था। तो माना उस बोला, कोई कहता पांडा आ गया, कोई कहता जी तुम खान साहब आ गए। मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहना कि बड़ी है नहीं सी। फिर थिएटर के फनकार ज़्यादा हो सन जिन्होंने माँ प्यो मना करते सी ते हटते नहीं सन। फिर वो थिएटर को इज़्ज़त मिल गई, लोगों ने मेहनत की। तो वो जो जितने भी मेरे समेत जितने भी जो अनपढ़ बंदे थे वो थिएटर में आ गए। थिएटर को इज़्ज़त मिल गई, अल्लाह ने थिएटर को भी इज़्ज़त दे दी, फनकार को भी इज़्ज़त दे दी। तो अब पहला ड्रामा किस साल में किया और कहाँ पर किया? मैंने, मुझे याद है 199, मेरा ख्याल में 1998 में किया होगा मेरा ख्याल पहला ड्रामा। किस शहर में और कितना मुआवजा मिला था? मुआवजा तो 2 साल नहीं मिला। मैंने आगे भी खिज़र साहब को बताया था एक इंटरव्यू में, मुआवजा मुझे 2-3 साल मुआवजा नहीं मिला। लेकिन ये फैसलाबाद में ड्रामा किया था, पुत्र पाकिस्तान था, एक इलाके में था। तो इरशाद कमाल साहब उनका प्ले था, वो तो उधर किया था। लाहौर में एंट्री कैसे हुई? कोई सिफारिश थी या खुद ही अपने टैलेंट की बुनियाद पर आए? कैसे आए? और पिया, बड़ा खूबसूरत नाम, ये कैसे हो गया पिया? कैसे पिया? तो एक तो तारक टैडी साहब ने मेरा नाम रखा था। उसके बाद लाहौर में एंट्री ये हुई कि कोई सिफारिश तो मेरी है नहीं, क्योंकि गरीब बंदे की पाकिस्तान में सिफारिश होती नहीं। टैलेंट है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत जिस पे होती है ना,
وہ اپنے مقام پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بڑی محنت کر رہا تھا. فیصل آباد میں ہٹ تھا, میں گجرانوالے میرا بڑا الحمدللہ نام تھا اس وقت. تو یہ تھا کہ ایک لڑکا نیا آیا, اس وقت لڑکا ہوتا تھا, بڑے اچھے دن ہوتے تھے جب ہم لڑکے ہوتے تھے. تو سخی سرور صاحب کو پتہ چلا, علی رضا صاحب کو پتہ چلا, خوشبو صاحبہ اللہ ان کی زندگی کرے, انہوں نے پروڈیوسر حضرات کو بتایا, اور بھی کافی فنکارز تھے تو جنہوں نے, شاہد خان صاحب بھی تھے, انہوں نے سب نے بات کی. تو نجم زیدی صاحب میرے پاس آئے. نجم زیدی صاحب نے کہا آپ لاہور کریں گے, میں نے کہا میں بعد میں کروں گا. پھر علی رضا صاحب آ گئے. اس طرح مل ملا کے نا تو مجھے لاہور لے گیا. تو بس کام. اسٹیج میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں, دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کا اسٹیج انڈسٹری میں بیسٹ فرینڈ کون ہے اور بیسٹ اینیمی کون؟ بیسٹ فرینڈ کا تو میں آپ کو کیا, تو شاہد خان میرا بیسٹ فرینڈ, دوست جسے میں کہتا ہوں. مثلا کہ رسپیکٹ تو میں سب کی کرتا ہوں, لیکن ایز اے دوست جسے میں اپنے دل کی بات بھی بتا دیتا ہوں, ان سے میں بہت ہی زیادہ مثلا وہ بھی بات بتا دیتا ہوں جو میرے گھر والوں کو, میری وائف کو بھی نہیں پتا ہوتی, کہ مثلا اس طرح کا وہ میرا یار ہے, دوست ہے. تو بیسٹ دشمن میرا, وہ میں نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن سمجھ جاؤ. نہیں بتا دیں, ہمارے ویورز کو نہیں بھی پتا ہوتا, تو اس لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو منہ سے کہہ دیں تو زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں. جس طرح میں اگر خضر کو کچھ نہیں نہ دسے, میں تو نہیں دسنا. نہیں, سب ہیں جو جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں. رمضان کا مہینہ, وہ مجھ سے پیار کیا کریں. تو ایک دو بندے زندگی میں ہوتے ہیں جو, کون ہیں وہ ایک دو بندے ہیں؟ قربان صاحب تسی اور خضر دونوں, اور انر پاکستان دے سارے بندے جنہیں. اسٹیج کے بارے میں کیا کہیں گے, ڈرامہ ہے یا بےہودگی ہے؟ ڈرامہ ہے. بےہودگی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے کی ہے, جتنی بھی کی ہے وہ میرے خیال میں اسٹیج جو ہے وہ ڈرامہ ہے, اور ہمیں ڈرامہ سمجھ کے کرنا چاہیے, اور یہ کام ہمیں عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے بےہودگی آپ کو لگ رہی ہے, جو کچھ لڑکیاں یا کچھ لڑکے میرے جیسے جن کو کام نہیں کرنا آتا, تو ہمیں چاہیے ہمیں کام سیکھیں, کام دیکھ کے سیکھیں. کوئی اکیڈمی تو نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیج پر رقص کے نام پر اب لڑکیوں نے اپنے چامکے بٹھانے شروع کر دیے ہیں فرنٹ پہ, تاکہ سیٹیں لگیں؟ پروڈیوسر جو ہے وہ ڈیمانڈ سیٹیں کرتے ہیں, جس کے باعث تھیٹر کا زوال ہو رہا ہے. کیا کہیں؟ پتہ کیا ہے کہ تھیٹرز وہ جتنے بھی ہیں پاکستان میں, اب تھیٹر رہا کوئی نہیں ہے. مثلا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پروڈیوسر ہیں بھی کوشش تو کر رہے ہیں سارے, لیکن اب مجبوری بن گئی ہے, ہم نہیں روک سکتے. لڑکیوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یا پروڈیوسر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے جو دوست ہیں, ہم نے ان کو تو ٹکٹ چاہیے نا, کوئی بھی بندہ آ کے دیکھ لے. وہ ان کی اپنی ایک نجی زندگی ہے لڑکیوں کی, ان کے جتنے بھی دوست ان کو دیکھنے آتے ہیں, ان کو لائک کرتے ہیں, ان کے لیے وہ فرنٹ ٹکٹ لیتے ہیں. تو وہ ڈرامہ ہمارے لیے یہ ہے, ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام اس لیے ہیں. یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, یہ ان لڑکیوں کی یا ان کی زندگی کا مسئلہ ہے. میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میں کہوں گا کہ ہمارا رزق اس سے وابستہ ہے, اس تھیٹر سے. تو وہ آتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام. رزق کی جگہ زوال پذیر کیسے ہوئی؟ زوال پذیر میں کہوں گا کہ نہیں ہوئی. قربان صاحب, آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. ہم تھیٹر کے ہوا کیا ہے, تھیٹر کی آڈینس بڑی نہیں ہے, کم اس لیے ہوئی ہے کہ تھیٹر بڑھ گئے. اب لاہور میں پہلے 4 سے 5 تھیٹر ہوتے تھے, فل اوور پیک ہوتے تھے. ابھی لاہور میں 26 سے 27 تھیٹر ہوں گے, آپ کو زیادہ اس کا پتہ ہوگا. کیا ہوا کہ جیسے گجرانوالے میں تھیٹر بن گئے, گجرانوالے کی آڈینس گجرانوالے میں رک گئی, فیصل آباد میں بن گیا, فیصل آباد کی ادھر رک گئی. ابھی گجو متا میں بن گیا, ادھر کی جو آڈینس ادھر آتی تھی تھیٹرز میں وہ رک گئی, اور ڈیوائڈ ہو گئی. مثلا جہاں 1000 بندہ بیٹھتا تھا, اب ہر تھیٹر میں کوئی کہیں 200 بیٹھتا, کبھی 300, کبھی 100, کسی 50, کوئی اس طرح میں. تو میں کہوں گا تھیٹر پہ زوال نہیں آیا. ہم نے کیا کیا کہ ہماری پلاننگ جو تھی وہ غلط ہو گئی. وہ ہم نے کیا کیا کہ تھیٹر بڑھا دیے, لالچ میں پڑ گئے. وہ کہتے ہیں لالچ میں زیادہ پڑو گے تو پھر نقصان تو ہوگا نا. تھیٹر کم ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, تو آڈینس پھر اسی طرح آ جائے گی. رزق کی جگہ کو ہمیشہ بڑا مقدس رکھا جاتا ہے, سمجھا بھی جاتا ہے, لیکن یہاں پر کچھ الٹ ہوا ہے کیسر پیا صاحب, کہ وہیں پر شراب پی جا رہی ہے, وہیں پر زنا کیا جا رہا ہے, وہیں پر چرس پی جا رہی ہے. پھر ان کو مذہب کے ساتھ بھی ان چیزوں کو جوڑا جاتا ہے, کہ غلط رنگ دیے جاتے, جو میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا ایسے الفاظ, مذہبی الفاظ جو ان چیزوں کے ساتھ چرس پینے والے, سگریٹ بھرنے والے کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس سوال؟ قربان صاحب, پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو یہ تو بالکل رزق کی جگہ تو یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی کرتا تو اللہ پاک انہیں ہدایت دے. اور یہ ایک تھوڑا سا میں نا دوستوں کا آگے میں انٹرویو میں شاید میں نے بتایا ہو کہ رزق کی جگہ آپ کوئی بھی چیز ہو, یار آپ کوئی غلط کام بھی کر رہے ہو نا,
تو اچھے طریقے سے کرو گے نا تو وہ اچھے صحیح ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے رزق کی جگہ ہے, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں تو یہ اپنا کام وضو کر کے کرنا چاہیے, کیونکہ ہم وضو کریں گے تو ہم بہت ساری چیزوں سے ویسے بھی بچ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو اس چیز کو غلط کر رہے ہیں یا پینٹ کر رہے ہیں, وہ کیا, میں آگے بھی ایک بات کر رہا ہوں, وہ اللہ کی رحمت کو اپنی چلاکی سمجھ رہے ہیں, تو پھر اللہ کی ناراضگی تو ہوگی نا. مثلا جیسے اس وقت میں کہوں گا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ وائرس کسی نے پھیلایا, وہ وائرس کسی نے پھیلایا, پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے. میں کہوں گا کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کی ناراضگی. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا. سپر پاور امریکہ ہے, آج وہی امریکہ لوگوں کی مدد مانگ رہا ہے. کون سی سپر پاور ہے؟ سپر پاور اللہ کی ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ ہر کام سے ڈرتا ہے. تو میری یہی ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ میری دعا ہے کہ میں کسی کو برا نہیں کہتا, کوئی ڈرنک کرتا ہے, چرس پیتا ہے, کوئی برا کام کرتا ہے, اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. ڈرامہ کا مطلب ہوتا ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے, ڈراؤ سے نکلا ہے, یعنی کہ کر کے دکھاؤ. اس کا مطلب ہے کر کے دکھانا. کسی ایکٹ کو کر کے جب آپ دکھائیں گے تو وہ زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے پبلک پر, اس سے لوگ زیادہ جلدی سبق حاصل کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے, بیہودہ اشارے کرتی ہیں لڑکیاں آ کر, لڑکے بھی غلط اشارے کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اس سے کیا لیسن دیں گے؟ جو فیملیز آ رہی ہوتی ہیں وہ روٹ چکی ہیں. بڑی دفعہ بڑے فنکار کوشش کر چکے ہیں لیکن ناکام دکھائی دی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کون ذمہ دار ہے اس چیز کو؟ مانیٹر نہیں ٹھیک سے کیا جا رہا, ڈائریکٹر ہے, پروڈیوسر ہے, مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں, کون ذمہ دار؟ کون اس کا احتساب کرے؟ جتنی بھی ٹیمیں مثلا کہ ہمارے ڈی سی او ڈپارٹمنٹ یا ہوم ڈپارٹمنٹ یا جتنے بھی ہمیں چیکنگ کے لیے آتے ہیں, وہ ہمیں لیٹرز بھی دیتے ہیں, ہمیں چیک بھی کرتے ہیں. دیکھیں قربان بھائی, وہ کتنی نگرانی کر لیں گے؟ ٹھیک ہم نے ہی ہونا ہے, ہم خود ٹھیک نہیں ہیں, میں خود ٹھیک نہیں. جب میں ہی نہیں کروں گا تو ان کو موقع ہی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہم سے ناراض ہیں لوگ, تھیٹر سے جو ناراض لوگ ہیں, اسی وجہ سے ہے کہ چند ہمارے فنکار ہیں جن کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ دوسروں کی عزت کا خیال ہے. تو پلیز پلیز پلیز, تو جیسے بہت سارے پروڈیوسر حضرات ہیں, جیسے سعید صاحب ہیں, ارشد صاحب ہیں, نسیم وکی صاحب ہیں, اور ہمارے میں پروڈیوسر حضرات, کیونکہ وکی صاحب پروڈیوسرشپ میں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, علی رضا صاحب ہیں, یا جو سب ہے نا, وہ کام کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار کسی طرح ٹھیک ہو جائے. اپنا نقصان بھی کیا, مثلا کروڑوں روپے کا نقصان بھی کیا. وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں میں کن کو بول رہا ہوں, جن کے مطلب میں صرف یہی ہے کہ یہ بھن نو تے یہ ماں نو تے یہ چاچے نو, یہ بھن اتنے گئی سی تے امی اتنے گئی سی فلاں تے بلا بلا. کام وہ کریں گے, آڈینس تب واپس آئے گی. ہم وہ کام کریں, فیملی تب واپس آئے گی جو ہم اپنی ماں بہن کو دکھا سکتے ہیں. تھیٹر انڈسٹری جس نے کروڑوں روپیہ جہاں سے فنکاروں نے کمایا ہے, لیکن آج وہ اس انڈسٹری کو ٹائم نہیں دے رہے. ٹیلی ویژن کی طرف چلے گئے, وہاں سے بھی پیسہ کما رہے ہیں. یہاں پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آیا جاتا ہے, ڈرامہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور آ کر پیش کر دیا جاتا ہے. وہی پرانی گھسی پٹی جگتیں ہوتی ہیں, وہی پرانے موضوعات ہوتے ہیں. ایک شہر میں وہی ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے, پھر جا کے 6 اور شہروں میں وہی ڈرامہ پیش کر دیا جاتا ہے. ایک ڈائریکٹر پیش کرتا ہے تو دوسرے تیسرے ہفتے وہی, حتیٰ کہ نام تک اپنے نہیں ہوتے ان کے ڈراموں کے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ محنت تو چھوڑی ہوئی ہے ہم سب نے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب مسئلہ زیادہ پتہ کیا بنا, ڈرامہ کب خراب ہوا قربان بھائی؟ 7 دن کا جب ڈرامہ ہوا, ٹھیک ہے نا, نئی بات کرنا, نیا اسکرپٹ لے کے آنا, نیا کام کرنا, اس میں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جب آگے ہوتا تو 16 دن کا ڈرامہ, مثلا 1 ماہ کا بھی چلا جاتا تھا, اچھا تھا. اب اچھا جائے برا جائے, ہم نے 7 دن کا ڈرامہ کرنا. جب ڈرامہ اچھا بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ جمعے کو ڈرامہ چینج کر دیں. فنکار جتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے ابھی تو اچھا کیا تھا, اب پھر نیا کرنا پڑے. کامیڈی ایک بڑا خطرناک کام ہے, مثلا یہ سیاست سے مثلا خطرناک کام ہے, یہ ہر کام سے خطرناک. یار کسی کو ہم رلا تو سکتے ہیں, ہنسانا قربان بھائی بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے. اب مشینیں تو نہیں ہے نا, آمد ہوتی ہے بندے کو, پھر نئی بات کی ہوتی ہے. پھر اسی لیے جب ڈرامہ لانگ ٹائم نہیں چلتا تو اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, مثلا وہ 7 دن بعد کسی نے ڈریس بنانا اپنا, کسی نے گانا کی ریہرسل کرنی, کسی نے جی اپنی ریہرسل کرنی. اب یہ کہ ٹیلی ویژن بیچ میں آیا ہے, لیکن تھیٹر کو ہم ٹائم دے رہے ہیں, بہت زیادہ دے رہے ہیں, لیکن زیادہ پرابلم جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پرانی بات کو کر رہے ہیں یا ڈرامے وہی طرز کے کیے جا رہے ہیں, اس کا صرف مین مدعا جو ہے وہ 7 دن کا ڈرامہ کرنے سے. ایک اہم سوال آپ سے. جی سر. جب لڑکیاں آتی ہیں اسٹیج میں
پہلے دن جب وہ آتی ہیں تو کسی سے لفٹ لے کر آ رہی ہوتی ہیں, رکشے میں آ رہی ہوتی ہیں. لڑکے آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح آتے ہیں, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے بعد, ہفتوں کی بات میں نہیں کر رہا, لڑکی کے پاس خوبصورت گاڑی ہوتی ہے, میک اپ آرٹسٹ ہوتا ہے, 2-3 لوگ اس کے جوتے اٹھانے والے ہوتے ہیں, پیچھے 10 لڑکے ڈانس کرنے والے ہوتے ہیں, لڑکا غریب اسی طرح سے آ رہا ہوتا ہے. ایسی تھیٹر انڈسٹری میں کون سی ATM مشین لگی ہے جہاں سے صرف لڑکیوں کے کارڈ کیش ہوتے ہیں, لڑکوں کے نہیں ہوتے؟ لڑکوں کے زیادہ کزن نہیں نا ہوتے. آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, یہ ان کے نصیب کی بات ہے. نہیں, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ تو شوق کے لیے یہ کام کرتی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے تھیٹر کی لڑکیاں بہت زیادہ امیر ہیں شروع سے ہی ماشاءاللہ. تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف تو میں آؤں گا ہی نہیں نا. بس لڑکوں کا ہوتا ہے نا, بس لڑکے بیچارے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, جیسے میں آیا تھا جب میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھا, آج اللہ کا سب کچھ دیا میرے پاس ہے, کیوں نہیں ہے ہمارے پاس بھی. ایک عرصہ لگا کیسر پیا کو کیسر پیا بننے میں, اور آپ کے مقابلے میں کئی درجنوں لڑکیوں کے نام لے سکتا ہوں جو ہفتوں میں بڑی بڑی کوٹھیاں, گاڑیاں, نوکر چاکر, سب کچھ, تو وہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو آپ بتائیں کہ اکثر جو ہے فنکارائیں جو ہیں لڑکیاں مرڈر ہو جاتی ہیں, کیا بنیادی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ ایسی کیا معاشرے کی بے حسی ہوتی ہے کہ ان کا پیچھے کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا؟ پتہ یہ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی, میں کیا اس کا آپ کو جواب دوں. جو لڑکیاں مرڈر ہو جاتی ہیں اس میں کہوں گا کہ اتنا یقین نہ کسی کو دلائیں آپ, اتنا یقین نہ دلائیں کسی کو کہ میں یہ کر دوں گی, میں آپ کے لیے جان دے دوں گی, میں ساری زندگی آپ سے وفا کروں گی, بڑا کروں گی. پھر جب کوئی جذباتی بندہ مل جاتا ہے نا زندگی میں, ہوتا ہے نا کہ پیار محبت ہوتا ہے, کوئی منگیتر ہوتا ہے یا کوئی خامند ہوتا ہے, تو جب ان کو کوئی دھوکہ ملتا ہے یا کوئی مسئلہ بنتا ہے نا, تو اس وجہ سے کوئی رنجش زیادہ بڑھتی ہے, پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی کہ بندہ مارنے مرانے پہ بھی آ جاتا ہے. تو کسی کو بھی اس سطح پہ نہ لے کے جائیں کہ وہ آپ کو قتل کرنے کا سوچے. تو زندگی میں کتنی بار سچا عشق ہوا؟ کیونکہ لڑکوں کو ہر دن ہر گھنٹے کے بعد ایک نیا سچا عشق ہوتا ہے. آپ کو جوانی میں کتنے سچے عشق؟ میں تمہیں قمیض لا کے بخانا 48 کڑیاں دے پنڈے دے نام لکھے نا میرے, ہے نا, کتنا عشق ہوا, سچا عشق ہوا, سیل بڑھائے صاحب, کوئی عشق نہیں ہویا, بس کام دے نال عشق ہے. لیکن یہ کہ عشق مینوں ہویا ہے, مثلا ایک واری نہیں 2-3 واری ہویا ہے, لیکن ہن مینوں کہندے نا عشق نال زڈ لا دیو, تو اپنے بچیاں نے تے اپنی بیوی دے نال تے بلکہ ساری فیلڈ دیاں کڑیاں منڈے جنہیں بھی سن رہے ہون گے, مینوں کسے نہ کوئی عشق نہیں, انہوں نے بھی پتہ ہے. کیسر بھی آرٹسٹ ہیں, انہوں نے اپنے فین پیج بنائے ہوئے ہیں, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ ان کے ملینز میں فالورز ہیں, دوسرے جو سوشل میڈیا کے میڈیمز ہیں وہاں پر ان کے بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں فالورز ہیں. لیکن سٹیج پہ جب وہ پرفارم کرنے آتے ہیں تو شاید بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں, چند ایک کو نکال کے جو فنگر ٹپس پہ ہیں, کہ ان کے نام پہ کوئی 5 لوگ بھی ڈرامہ دیکھنے نہیں آتے. کس طرح دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو؟ کتنی زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور آرٹسٹوں کے لیے کتنا خطرناک ہو چکا ہے یہ ان کی پبلسٹی کے وجہ سے؟ سوشل میڈیا میں اچھی چیز بھی ہے, بری چیز یہ کہوں گا کہ جو جس کا دل کر رہا ہے نا وہ چھاپ کے تو چلا دیتا ہے. اس میں غلط بھی ہوتا ہے تو کسی ٹائم صحیح بھی ہوتا ہے. تو یہ اثر تو پڑ رہا ہے. جیسے میڈیا طویل ہوا ہے, سوشل میڈیا طویل ہوا ہے, ویسے ٹیلی ویژن طویل ہوئے ہیں, فلمز, سینماز, یہ وہ, تو اس میں فرق تو پڑتا ہے آپ کی آڈینس میں بھی, آپ کے فینس میں بھی. تو اس کے لیے وہی آپ کی بات کہ محنت سے واپس آئیں گی آڈینس, آپ کے فینس, آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سروائیو کریں, ہٹ زیادہ سے زیادہ رہیں آپ, تو آپ اپنی محنت نہ چھوڑیں. ہم نے اپنی محنت چھوڑ دی ہے. ہم نے کیا کیا ہے, میں ابھی وکی بھائی ایک بات بتا رہے تھے کہ انڈینس جتنے فنکار ہیں نا, وہ پتہ ہے وکی بھائی کو کیا بولتے تھے کہ بھائی ہم زیادہ ہٹ کیوں, اس لیے کہ ہم صرف کام پہ ملتے ہیں اور کام کی ہی بات کرتے ہیں. ہمارے دوسرے دوست دوسرے ہیں, وہ ان کے ریلیٹڈ نہیں ہے جو بھی جس طرح بھی نا شوبز سے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈرامہ کرتے ہیں. ڈرامہ کرنے کے بعد ہماری ڈسکس جو ہے وہ لڑکیوں کی یہی ہوتی ہے, گاڑی سے لے کے گھر تک, گھر سے فجر سے کے بعد تک یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ انہیں ہے کیتا, انہوں میں نہیں چھڑنا, انہیں مینوں نہیں چھڑنا, انہیں بلا نہیں کرنا. اس فکر میں ہم کام کا سوچتے ہی نہیں, مثلا کہ اس ٹینشن میں, تو پھر جا کے ہم وہی کام دوبارہ کرتے ہیں. اس میں انرجی کم ہوتی ہے کیونکہ ہم وہ غرور اور ایک غصہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے کام میں. غصہ جس چیز کو کہتے ہیں نا, غصہ تو ہر چیز کو کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ہم ریلیکس نہیں ہوں گے, مثلا اپنے کام پہ محنت ہی نہیں کریں گے, اپنی نفرتیں جو دل میں کسی کے لے کے ہم کام پہ ہوتے ہیں, وہ آرٹسٹ آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, تو پھر یہ آپ کا کام کم ہی ہوگا, بڑھے گا کبھی.
فلم میں کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بالکل مختلف میڈیم تھیٹر سے بڑی اسکرین پر انٹری دینا کیسا رہا؟ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس وقت کو، اس لمحے کو. فہد مصطفیٰ صاحب مثلا کہ میرے آئیڈیل ہیں، مہوش شیاز صاحبہ بہت ہی گریٹ خاتون ہے، بہت نفیس اور بہت ہی مٹی ہوئی خاتون ہے. اور فہد مصطفیٰ بھائی بھی جو بہت ہی اچھے انسان ہے. فضا جی جو پروڈیوسر تھی، نبیل بھائی ڈائریکٹر تھے. مجھے نا وہ میری زندگی کے بہت ہی ایک اچھے دن ہیں. ان کی شوٹنگز ہو رہی ہے، ریکارڈنگز ہو رہی ہے. یار وہ اتنے اچھے انسان ہیں. ہم ویسے کہتے ہیں کراچی والے جی کام نہیں کرنے دیتے، بلا نہیں کرنے دیتے، یہ نہیں آپ اگر کام کرنے والے ہو نا، جیسے کہ میں وہ آپ نے وہ دیکھی لوڈ ویڈنگ میں نریشن بھی میں نے کی. نریشن جو ساری پیچھے آواز جو چلتی ہے، پورا کہانی سناتا ہوا، آپ نے شاید دیکھی ہو فلم. ٹھیک ہے، تو یار ان میں ایک جنون تھا وہ کام کرنے کا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم پرستان میں کام کر رہے ہیں. اور رسپیکٹ تھی، تو انہوں نے بڑی عزت کی. اور میں چاہتا ہوں، میں کام کرنا بھی چاہتا ہوں. کافی فلمز کی آفر ہوئی ہیں، لیکن میں ان سے یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یار جیسے میں نے اچھا رول کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، ویسا ہی کروں گا جب بھی ویسا کوئی کریکٹر آئے گا. تو لیکن یہ کہ میں مس بہت زیادہ کرتا ہوں اپنی ٹیم کو، فہد مصطفیٰ بھائی کو، مہوش جی کو، فضا جی کو، نبیل بھائی کو، جتنی ہماری ٹیم تھی، تو میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر کام کروں گا. ہمارے بہت سے فنکار تھیٹروں کی پارکنگ میں کھڑے ہو کر جو لوگ ڈرامہ دیکھنے آئے ہوتے ہیں، تماش بین جن کو ہم کہیں گے، ان کو لڑکیوں کے نمبر دے رہے ہوتے ہیں، ان سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کیوں وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت دے. پہلے تو میں یہ کہوں گا، میں نے کبھی ان کو مانگتے ایسے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں وہ یہی کہوں گا کہ آپ کی 100% بات صحیح ہوگی، کیونکہ میں نے سنا ہے کچھ فنکار ایسے ہیں. تو میں ان کو فنکار مانتا ہی نہیں جو ایسی نیچ اور گھٹیا حرکت کرتا ہے، جو لڑکیوں کے نمبر کسی فنکار کو دیتا ہے یا کسی کو کہتا ہے کہ آپ پارٹی میں جانا ہے، میرے دوست ہیں، میں ساتھ بیٹھا ہوں گا، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ صرف چائے پینی ہے، یا بلا بلا اس طرح کی باتیں ہیں، جو عورتوں کو بری طرف لے کے جائیں صرف اپنے تھوڑی سی غرض کے لیے. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے. وہ ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ وہ فنکار ہیں، نہ آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. جی تو ناظرین، آپ نے کیسر پیا صاحب کی خوبصورت باتیں سنی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.